वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, कई मरतबा मैं ज़िक्र करता रहता हूँ और गुजारिशात आपको पेश करता रहता हूँ कि कोशिश फरमाया करें पाकीज़गी हासिल करके तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक के नजराने ज़रूर पेश किया करें। तो एक मरतबा मोहब्बत के साथ अगर आप मेरे विलाग में तशरीफ़ लाए हैं और मेरी गुफ्तगू समाअत करने लगे हैं तो एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या कुरैशी या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह। अहबाब ज़ी वक़ार, मेरा जी चाह रहा है कि थोड़ी सी बात तज़किया नफ्स पे की जाए। तो ये तज़किया नफ्स है क्या? नफ्स को कैसे पाक किया जाता है, या नफ्स को आप किस तरीके से, ये जो बार बार फरमाया जाता है, जैसे हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी फरमाया कि मरण तो अगे मर गए बाहू का मतलब नू पाया हूँ। और ये बार बार जो एक जोर दिया जाता है इस पर कि तज़किया नफ्स करना चाहिए, अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, अपने नफ्स की इस्लाह करनी चाहिए। तो इस चीज़ से क्या मुराद है, ये किस तरीके से इसको पाकीज़गी हासिल हो सकती है? तो पाकीज़गी होती है दो किस्म की। एक होती है ज़ाहिरी पाकीज़गी, यानी ज़ाहिरी पाकीज़गी के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे गुस्ल करना, वज़ू करना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, जो चीज़ आपके इस्तेमाल के अंदर है, यानी ज़ाहिरी तौर पे आपने कोई कपड़ा ज़ेब तन किया हुआ है, अंगूठी पहनी हुई है, या कोई मतलब ये मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन आपके इस्तेमाल में है, या जो चीज़ आपके इस्तेमाल के अंदर आती है, यानी ज़ाहिरी तौर पर जिसका इन ज़ाहिरी आँखों से ताल्लुक़ है, जिसको देखा जा सकता है, उसमें घर भी आ जाता है, मकान, घर के अंदर पड़ा हुआ फर्नीचर भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं, अलमारियां भी आ जाती हैं, बर्तन, यानी साजो सामान जितना घर के अंदर मौजूद है, या इंसान ने जो जिस्म के ऊपर लिबास पहना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हैं ज़ाहिरी तौर पर। अब इनकी भी पाकीज़गी का हुक्म दिया गया है कि ये भी पाक होनी चाहिए। अब एक बंदा डाका डालता है और डाका डाल के तो वो जाए नमाज खरीद कर लाता है और उसके ऊपर वो खड़े होकर नमाज पढ़ता है, तो मेरे भाई वो कौन सी उसकी नमाज होगी? अच्छा, एक बंदा है मिसाल के तौर पर, वो किसी का हक दबा लेता है, किसी की चोरी कर लेता है, या किसी के वैसे ही उसकी तरफ पैसे रह जाते हैं तो वो उन पैसों से कपड़े खरीद करता है मिसाल के तौर पर, और वो कपड़े पहनकर मस्जिद के अंदर चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई, वो जो हराम के कपड़े पहनकर आया है, यानी किसी से छीना हुआ रिज्क, किसी से छीना हुआ मकान, किसी से छीनी हुई चीज को इस्तेमाल करके, तो वो तो ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल करने से भी कासिर रहा। यानी ये ऐसे नहीं है कि आपने वुज़ू कर लिया, गुस्ल कर लिया और आप पाक हो गए और आपके कपड़े धुले हुए हैं, तो अब आप आ जाएं मुसल्ले के ऊपर और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं। तो ये ऐसे नहीं है। वो जो जो चीज़ें आपके इस्तेमाल के अंदर हैं, जिनको ये ज़ाहिरी आंखें देखती हैं, नज़र आती हैं, ये जो पीछे मैंने जैसे जिक्र किया है चीज़ों का कि घर बार माल साजो सामान, हत्ता कि जो चीज़ इंसान के इस्तेमाल के अंदर आती है, यानी इंसान का इस्तेमाल जो है वो सारे का सारा पाक होना चाहिए। अगर वो पाक नहीं है, जैसे कहते हैं ना जी, वो मंदिर दी इट मस्जिद पे नहीं लगती, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर किसी के पास हराम की कमाई है और वो उसको अल्लाह की राह में देना चाहता है, तो उसके भी एक अलहदा से कुछ असूल व ज़वाबित हैं
اس کمائی کو پہلے پاک کرنا پڑے گا، یعنی شریعت کے مطابق کچھ شریعت کے اصول ہیں، اس کے مطابق اس کو پاک کیا جائے گا، پھر جا کے وہ قابل استعمال ہوگی۔ ورنہ یہ تو اس پہ تو فتاویٰ دیا جاتا ہے کہ جی اگر کسی نے حرام کا رزق، اس کو پتہ بھی ہے اچھی طرح سے کہ یہ حرام کا رزق ہے، چوری سے حاصل کیا ہے، ڈاکے سے حاصل کیا ہے، رشوت سے حاصل کیا ہے، رشوت بھی تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی کہ اگر رشوت سے پیسے حاصل کیے ہیں تو ایسے طریقے سے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ناجائز طریقہ ہے، اس طریقے سے حاصل کیا ہوا رزق، اس کو اگر بندہ استعمال کے اندر لاتا ہے تو اس نے پاکیزگی ظاہری طور پر بھی حاصل نہیں کی۔ جب وہ مکمل طور پہ اس کے استعمال میں آنے والی ہر چیز رزق حلال سے خریدی گئی ہو، اور اس کا زیب تن کیا ہوا لباس، اس کا جوتا، اس کے استعمال میں آنے والی چیزیں، اس کے کھانے کے برتن، بیٹھنا اٹھنا، جہاں کہیں کوئی دنیاوی چیز جو وہ استعمال کرتا ہے، اگر تو وہ رزق حلال سے خریدی گئی ہے، پھر تو اس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اگر ایک بندہ دن رات اس نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے، یا وہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی بھی ناجائز طریقے سے دولت کماتا ہے، اور پھر جو ہے نا جی وہ مثال کے طور پر نمازیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور حج کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ درویش سے کسی سے پوچھیں یا کسی مولوی صاحب سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ بھائی حرام کی کمائی سے آپ کون سی عبادت آپ کی قبول ہونی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ظاہری یعنی پاکیزگی، اور اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جاتا۔ مطلب یہ آپ خطباء کے خطبے سنتے رہتے ہوں گے، جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے، یا اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی تقریریں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا جی ان باتوں کی وضاحت نہیں کرتے۔ اب جلسہ کروانے والا ہی بینکر ہے مثال کے طور پر، تو یہ معذرت کے ساتھ کوئی اگر مجھے بینکر سن رہا ہو تو یہ اجماع امت ہے بھائی اس کے اوپر کہ بینک کی نوکری ناجائز ہے۔ یہ علل اعلان سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، سارے کے سارے گواہی دینے والا، وہ سارے کے سارے اس گناہ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یعنی مدعا یہ ہے کہ بینک کی نوکری کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا جی، ناجائز ہے۔ اور بھائی گناہ کو گناہ تو سمجھو نا، تو اب تو ایسا دور آ گیا ہے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو چلے یہ میں پہلی شک بیان کر رہا تھا، اور مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ میں نے کسی کو کوئی گالی تو نہیں دی، میں تو ایک جو سچی بات ہے نا، سچی بات، اب اسے یوٹیوب کو دیکھ لیں، بے تحاشا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جتنا میں کہتا ہوں کہ بس آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ویڈیو وائرل ہونی چاہیے، کسی طریقے سے جو ہے نا جی یہ میرا چینل چلنا چاہیے، جو مرضی مطلب وہ مواد مل رہا ہے، جو کچھ ان کے منہ میں آ رہا ہے تو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ پہلی شک بیان کی کہ جو یہ ظاہری پاکیزگی ہے، تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دو پہلو میں آج بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا پہلو میں نے یہ بیان کیا کہ پاکیزگی جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری پاکیزگی اور دوسری پاکیزگی ہے باطنی۔ اب کچھ میں نے مختصر سی ظاہری پاکیزگی کے بارے میں وضاحت کی ہے، اب آ جاتے ہیں باطنی پاکیزگی کے اندر۔ اب باطنی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ظاہری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، یا ان میں سے اکثر چیزیں محسوس نہیں کی جا سکتی، وہ صرف اور صرف اس انسان کو پتا ہوتا ہے جس کے اندر یہ مطلب وہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان کا وہ معاملہ ہے۔ اب میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر حسد کرنا ہے۔
یعنی حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس بہت ساری دولت ہے، دوسرا بندہ یہ کہے کہ یار یہ اس کے پاس یہ دولت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ساری کی ساری دولت یعنی فی نفس سے ہی جو اس کے پاس موجود ہے، یہ ساری کی ساری دولت میرے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ہے کسی سے حسد کرنا. اچھا ایک چیز آ جاتی ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ اندر ہی اندر کہانی چل رہی ہوتی ہے، اور اندر ہی اندر آپ کے قلب کو، آپ کے نفس کو، آپ کی روح کو یہ چیز ناپاک کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن فی زمانہ اس کو کچھ ظاہری طور پہ ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ ان کو کچھ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، تو باطنی گناہ کو کون دیکھے گا. اچھا بغض کو لے لیں. بغض یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی کسی چیز سے اختلاف ہو گیا ہے، کسی بھی اس کے معاملے، جائز معاملے سے، ناجائز معاملے سے اگر دل میں بات رکھی جائے گی اور اس سے نفرت کی جائے گی، دور ہٹا جائے گا، تو اس کے لیے نہیں میں بات کر رہا، کسی کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی غلط کام ہے، اب وہ جو ہے نا جی دل کے اندر مطلب وہ ایک خیال رکھ لیتا ہے بندہ کہ یہ جو ہے نا جی اس بندے نے یہ کام کیا ہے، تو میں اس کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کروں گا. اب وہ آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں، اس پہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، دونوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ. مطلب جو ہی وہ اپنا حصہ بیان کرتا ہے، وہ اپنا حصہ بیان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا جو ہے وہ ایک شدت اختیار کر جاتا ہے. اب بات کسی وجہ سے خاموش کرا دی جاتی ہے یا تھوڑا اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. اب دل کے اندر وہ ایک بات رکھ لیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نپٹوں گا. یعنی ظاہری طور کے اوپر میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا یا اس کے قریب نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس کو کسی اور ذریعے سے نقصان پہنچاؤں گا. یعنی کسی کے لیے دل کے اندر ناپاکی رکھنا، یا یوں سمجھ لیجئے برائی رکھنا دل کے اندر، اس کو بغض کہتے ہیں. اناد بھی اسی کی قسم میں سے آ جاتا ہے. اچھا اب یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بھی اگر حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے، ایک باطنی ناپاکی ہے کہ اب بندے کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ میں جو بیان کرنے لگا ہوں وہ میں سچ بیان کر رہا ہوں یا جھوٹ بیان کر رہا ہوں. اب جب وہ بیان کر دیتا ہے پھر یہ ظاہری طور پر یہ چیز آ جاتی ہے، جیسے فرمایا نا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ہاں اجازت دی گئی ہے بعض جگہوں پہ جھوٹ بولنے کے لیے، تو اگر دو شخص ہیں ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے اور آپ صلح کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ وہاں جھوٹ بولیں. اگر میدان جنگ ہے، اسلامی جنگ لڑی جا رہی ہے اور آپ اکیلے کسی جگہ زخمی ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھی جو ہے نا جی وہ مشرق کی طرف سفر کر رہے ہیں اور کسی اور جانب سے دشمن آ جاتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھی کس طرف گئے ہیں، تو اب یہاں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ کہے وہ مشرق کی طرف گئے ہوں تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں جی کہ مغرب کی طرف اشارہ کر دیجئے کہ وہ مغرب کی طرف گئے ہیں. یعنی اس دوران بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے. تو کچھ دو چار جگہیں اور ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے. بہرحال مستند جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں. تو اگر انسان تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو پھر باطنی پاکیزگی بھی حاصل کرنی پڑے گی اور ظاہری پاکیزگی بھی حاصل کرنی پڑے گی. میں خود ایک ملازم پیشہ انسان ہوں. میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی آفیسر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زبردست قسم کے کرپشن کرنے والے اور راشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بڑی چمکدار ٹوپی ہوتی ہے ان کے سر کے اوپر، اور وہ رشوت کے پیسوں سے خریدے گئے کپڑے پہن کے مسجد میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو
پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، نہ جانے وہ اس کو معاف فرما دے گا۔ ورنہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تزکیہ نفس کر کے وہ عبادات کر رہا ہے اور تزکیہ نفس کر کے وہ کسی حساب کے اندر آ رہا ہے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ اب رشوت سے خریدے گئے ان کے استعمال کے بعد وہ کہے کہ میری ظاہری زندگی پاک ہے، تو وہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر اپنے اندر دوسرے مسلمانوں کا بغض، اناد، حسد، لالچ، کینہ، اس طرح کی بیماریاں اندر لیے ہوئے ہے، اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ بغل میں چھرا تو منہ میں رام رام، تو اس طرح کی یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور ایک جگہ سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، آپ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا یہ اسی چیز کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ زبان سے، جیسے فرمایا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ساری مثالیں یہ بزرگان دین نے جو اس کی وضاحت کی ہے، یہ اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر اگر مکمل طور پہ پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہی جا کے اس کو وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، یا اس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل سکتی ہے، یا وہ اپنی عبادات کے اندر کامل ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی کوئی فراڈ کر سکتا ہے، جیسے وہ فرمایا نا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا جی مکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کون دا لگا سکتا ہے یار؟ تو احساس کرنا چاہیے ان چیزوں کا کہ اگر انسان واقعی تزکیہ نفس چاہتا ہے تو اپنی ظاہری مال کو بھی پاک کرے، ظاہری جو اس کی زندگی ہے، اس کا لباس، اس کا گھر بار، ہر چیز رزق حلال سے خریدی گئی ہو، رزق حلال، اس کے استعمال کے اندر رزق حلال ہونا چاہیے، اور باطنی طور پہ بھی کسی کے لیے دل کے اندر برائی نہ رکھے۔ بلکہ میں نے فقراء لوگوں سے جب ملاقات کی ہے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ گناہ گار لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ واقعی، بلکہ ایک بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ آپ غصہ کر رہے ہو کہ وہ بندہ غلط کام کرتا ہے، او بھائی یہ جو گناہ کرنے والا ہے نا یہ تو قابل رحم ہے، اس پر تو رحم کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کے ذریعے یہ غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ ہدایت کی طرف لوٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ظالم بنائے اور نہ ہی کسی کے ظلم کا شکار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ ہمارے لیے پیدا فرمائے کہ ہمیں اس ذات کا قرب مل جائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم۔